ہاللویا۔ وسعتوں سے نواز دے مجھ کو، وسعتوں سے نواز دے مجھ کو، دے دل بے نیاز دے مجھ کو۔ وسعتوں سے نواز دے مجھ کو، دے دل بے نیاز دے مجھ کو۔ آج پوشیدگی میں باتیں کر، آسمانوں کے راز دے مجھ کو۔ آج پوشیدگی میں باتیں کر، آسمانوں کے راز دے مجھ کو۔ دشت ہستی میں آگ لگ جائے، ایسا سوز و گداز دے مجھ کو۔ دشت ہستی میں آگ لگ جائے، ایسا سوز و گداز دے مجھ کو۔ جو الاپے شعور کی تانے، آگہی کا وہ ساز دے مجھ کو۔ جو الاپے شعور کی تانے، آگہی کا وہ ساز دے مجھ کو۔ ساری دنیا میں عام کر جاؤں، وہ رموز نماز دے مجھ کو۔ ساری دنیا میں عام کر جاؤں، ساری دنیا میں عام کر جاؤں، ساری دنیا میں عام کر جاؤں، وہ رموز نماز دے مجھ کو۔ بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اگر بنی آدم میں سے کوئی نہ مانے کہ بائبل کے زندہ خدا نے، بائبل کے حقیقی خدا نے، بائبل کے حتمی خدا نے، بائبل کے لا تبدیل خدا نے، اور بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس کائنات کی ایک ایک چیز کو ترتیب دیا، چنانچہ وہی عبادت و پرستش اور پوجا و بندگی کے لائق ہے۔ تو پھر وہ قدوس و برحق بزرگ و برتر اس دنیا میں بسنے والے ایک ایک مٹی کے پتلے اور خاک کے کھلونے کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے، کیا تو جانتا ہے تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ ایوب نبی کی کتاب کے 38ویں باب کی 4 تا 6 آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 524 پر سے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ آسمان کے فرشتگان میں سے اور زمین کے باشندگان میں سے کوئی اس قدوس برحق بزرگ برتر کے اس سوال کا جواب دینے کے لائق نہیں ہے، اور وہ پھر اپنے مقدس ہونٹوں کو کھولتا ہے اور پوچھتا ہے، یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا؟ جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے، جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کی لپیٹنے کا کپڑا، اور اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کواڑ لگائے اور کہا، یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، یہاں تیری بکھرتی ہوئی موت
आएगी। अय्यूब नबी की किताब के 38वें बाब की 8वीं ता 11वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 524 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। आसमान के फरिश्तगान में से और जमीन के बाशिंदगान में से किसी के पास उस क़ुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर के इस सवाल का जवाब नहीं। और वो फिर पूछता है, क्या बारिश का कोई बाप है? क्या बारिश का कोई बाप है? या शबनम के कतरे किससे तवल्लद हुए? या किसके बतन से निकला? और आसमान के सफेद पाले को किसने पैदा किया? पानी पत्थर सा हो जाता है और गहराओं की सतह जम जाती है। क्या तू अकबे सुरैया को बांध सकता है या जब्बार के बंदर को खोल सकता है? क्या तू मिंतकातुल बरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है या बिनातुल नाश की उनकी सहेलियों के साथ रहबरी कर सकता है? क्या तू आसमान के कवानीन को जानता है और जमीन पर उनका इख्तियार कायम कर सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी आवाज बुलंद कर सकता है ताकि पानी की फरावानी तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को रवाना कर सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं हाजिर हूँ? बातन में हिकमत किसने रखी और दिल को दानिश किसने सिखाई? बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है या कौन आसमान की मशकों को उंडेल सकता है? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। अय्यूब नबी की किताब के 38वें बाब की 28वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 37वीं आयत मुक़द्दसा तक का हवाला सफ़ा नंबर 525 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वो क़ुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर अपनी कायनात के एक एक मुतनफ़्फ़िस को मुखातब करके पूछता है, अगर मैं इस कायनात का खालिक नहीं हूं, अगर मैं सारी इबादत और परस्तश पूजा और सिताइश के लायक नहीं हो, अगर तुम अपनी अपनी मर्जी के खुदाओं की इबादत करने पर अड़े हुए हो, डटे हुए हो, तो फिर बताओ किसने समंदर को चुल्लू से नापा? कोई देवता है, कोई खुदा है, कोई इलाह है, कोई भगवान है? तुम्हारे पास जिसका नाम लेकर बताओ, हाँ फला ख्याली देवता, फला तसव्वुराती खुदा है जिसने समंदर को चुल्लू से नापा। किसने समंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश्त से की और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पल्लड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला? किसने खुदावंद की रूह की हदायत की या उसका मशीर होकर उसे सिखाया? उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह से जाए और उसे मारिफत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे? यसाया नबी की मुकद्दस किताब में से उसका 40वां बाब और उसकी 12वीं ता 14वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 692 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कोई है, कोई है, कोई है जो सारी कायनात की तख्लीकार, दस्तकार, कारीगर और सनतकार के इन सवालात का जवाब दे? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या तू नहीं जानता? क्या तूने नहीं सुना?
کہ خدا مت خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا رہے اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ یہ سایہ نبی کے پاکیزہ صحیفے کا 40واں باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 692 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کون اس کے ساتھ سمندر کو اٹھانے میں ہاتھ بڑھائے گا؟ کون اس کے ساتھ آسمان کو تاننے میں ہاتھ بڑھائے گا؟ کون اس کے ساتھ زمین کے گرد کو پیمانہ میں بھرنے میں ہاتھ بٹھائے گا؟ کون اس کے ساتھ پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کرنے میں ہاتھ بٹھائے گا؟ اور کون اس کے ساتھ ٹیلوں کو ترازو میں تولنے میں ہاتھ بٹھائے گا؟ کیونکہ وہ کسی دوسرے کی ضرورت محسوس کرتا ہی نہیں، وہ کسی دوسری ذات کا محتاج ہے ہی نہیں۔ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا رہے اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ یہ سایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ، اس کا 40واں باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 692 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ پھر یرمیہ نبی سے رابطہ کیا، آپ کیا فرماتے ہیں بائبل کے زندہ خدا کے بارے میں، بائبل کے حقیقی خدا کے بارے میں، بائبل کے حتمی خدا کے بارے میں، اور بائبل کے لا تبدیل خدا کے بارے میں، بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے بارے میں؟ کیا وہی اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور حاکم ہے؟ جناب یرمیہ نبی فرماتے ہیں اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل پھیلے فریب ہے، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے۔ اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے اور رب الافواج اس کا نام ہے۔ یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ، اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں تا 16ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 724 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، اجرام فلک کی تخلیق کاری، صنعت کاری، دستکاری اور کاریگری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیے آموس نبی سے رابطہ کرتے ہیں۔ جناب آموس نبی قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ معمور ہو کر با آواز بلند فرما رہے ہیں، اے عدالت کو ناگدانہ بنانے والوں اور صداقت کو خاک میں ملانے والوں، وہی سریا اور جبار ستاروں کا خالق ہے جو موت کے سایہ کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دجور بنا دیتا ہے اور سمندر کے پانی کو
बुलाता और रूए जमीन पर फैलाता है जिसका नाम खुदावंद है। आमोस नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 862 से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ पाया है। ये आयत मुक़द्दसा एक बार फिर सुन लीजिए। ऐ अदालत को नाक दोना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सरैया और जब्बार सितारों का खालिक है जो मौत के साया को मतलाए नूर और रोज़े रोशन को शबे तजूर बना देता है और समंदर के पानी को बुलाता और रूए जमीन पर फैलाता है जिसका नाम खुदावंद है। आमोस नबी की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 862 से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और फिर वो आलमे बाला पर से अपनी मुक़द्दस होंठों से खुद फरमाता है, कौन से खालिक की तलाश में हो, कौन से मालिक की तलाश में हो, कौन से राज़िक़ की तलाश में हो, कौन से हाकिम की तलाश में हो, कौन से इलाह की तलाश में हो, कौन से माबूद की तलाश में हो, कौन से भगवान की तलाश में हो और कौन से यज़दान की तलाश में हो। ये सब कुछ जो तुम्हें दिखाई देता है और जो कुछ दिखाई नहीं देता मैंने तख्लीक किया है। किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अता करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है, जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। अय्यूब नबी की किताब के 41वें बाब की 11वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 527 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ पाया है। और इस आयत मुक़द्दसा में सारी कायनात का खालिक अपनी पाकीज़ा ज़ुबान से फरमा रहा है, जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है ना और जो कुछ तुम्हारी आंखों से ओझल है, पोशीदा है और पिनहा है, वो सब कुछ मैंने तख्लीक किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो अपने चुनिंदा लोगों से मुखातब होकर फरमाता है, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। क्लैप करो बाइबल के जिंदा खुदा के लिए। Praise the Lord, 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 praise the Lord। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। खरूज की किताब के 19वें बाब की 5वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 71 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ पाया है। फिर वो कुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बा आवाज़ बुलंद फरमाता है ताकि सारी कायनात के मुतनफ़्फ़िसीन बग़ौर सुन ले। ना मैं तेरे घर से बैर लूंगा, ना
تیرے بوڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ زبور نمبر 50 کی 9ویں تا 12ویں آیت مقدسہ 556 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے بھاڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ میں نے عرض کیا زبور نمبر 50 کی 9ویں تا 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 556 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بائبل مقدس کی آیات میں سے بولتے ہوئے اس قدوسوں پر حق بزرگوں پر در کو سن کر خدا کے برگزیدہ لوگوں نے اس کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ اعتراف کیا، جناب داؤد پکار اٹھے، اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بے حیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ تواریخ کی کتابوں میں سے پہلی کتاب یعنی پہلا تواریخ اور اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 423 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے، اور وہ قدوس برحق بزرگ برتر یسایہ نبی کی معرفت فرماتا ہے، خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں اور میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں۔ کون میرا شریک ہے؟ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اس کا 44واں باب اور اس کی 24ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 697 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ جناب پلوس رسول دور جدید کا سورما قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ پکار اٹھتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے۔ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے۔ واہ واہ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اور اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہے۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے۔ پلوس رسول کا خط رومیوں کے نام اور اس کا 11واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے 36ویں آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر
149 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ پھر ہم آسمانوں کی طرف نگاہ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ دیکھیں آسمانوں کے آسمان پر کون سے معبود کی پوجا و پرستش عبادت و بندگی کی جاتی ہے۔ ہمیں بائبل کے زندہ خدا کا، بائبل کے حقیقی خدا کا، بائبل کے حتمی خدا کا، بائبل کے لا تبدیل خدا کا اور بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کا تخت عظیم دکھائی دیتا ہے، اور آسمانی متنفسین اس قدوس برحق اور بزرگ و برتر کے عبادت و بندگی میں، پوجا اور پرستش میں محو اور مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اور ان چاروں جانداروں کی 6 پر ہیں، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن آرام لیے بغیر یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ پاکیزہ کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 4واں باب اور اس کی 8ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 245 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان تمام آیات مقدسہ کی روشنی میں نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنی پاک ذات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی خصوصیات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی کرامات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنے کمالات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنے معجزات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنے عجائبات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنے اصولات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی تعلیمات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنے احکامات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنے ارشادات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنے نسخہ جات کے سبب سے بے مثال ہے، اپنے منصوبہ جات کے سبب سے بے مثال ہے، اور اپنی مخلوقات پر اپنے بڑے بڑے احسانات کے سبب سے بے مثال ہے۔ یعنی بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنی
فطرت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی قدرت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی طبیعت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی حکمت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی عظمت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی حشمت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی ہیبت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی دہشت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی طاقت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی صداقت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی غیرت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی محبت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی نفرت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی شفقت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی عدالت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی وسعت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی طوالت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی کرامت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی قوت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی بصارت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی بصیرت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی عزت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی ابدیت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی عدالت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی حکومت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی حاکمیت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی الوہیت کے سبب سے بے مثال ہے، اپنی قدوسیت کے سبب سے بے مثال ہے، اور اپنی ربوبیت کے سبب سے بے مثال ہے۔ صبح اور شام، رات اور دن، اندھیروں اور اجالوں، جنوب اور شمال، مغرب اور مشرق، چٹانوں اور پہاڑوں، ٹیلوں اور دریاؤں، سمندروں اور گہراؤں، وادیوں اور نالوں، گلستانوں اور بیابانوں، دشت اور جبل، خشکی اور تری، قوموں اور امتوں، گروہوں اور جماعتوں، قبیلوں اور خاندانوں، نبیوں اور رسولوں، مقدسوں اور فرشتوں، زمانوں اور صدیوں، سالوں اور مہینوں، ماضی اور حال اور ادوار استقبال کا تخلیقار ہے۔ وہ تخلیقار اعظم ہے، وہ مصور عظیم ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ حق تعالی ہے، وہ حاکم الحاکمین ہے، وہ سلطان السلاطین ہے، وہ معبودوں کا معبود ہے، وہ الہوں کا الہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ دیوتاؤں کا دیوتا ہے، وہ بھگوانوں کا بھگوان ہے، وہ یزدانوں کا یزدان ہے، وہ حمادان ہے، وہ حمادید ہے، وہ غیر فانی ہے، وہ لا تبدیل ہے، وہ حقیقی نور ہے، وہ سچا عادل ہے، وہ یہوہ اعظم ہے، وہ کامل محیب ہے، وہ خداوند بزرگ و برتر ہے۔ اس کا ہر کام اس قدر عجیب اور عظیم، انوکھا اور نرالا ہے کہ ساری کائنات میں اسی کے بزرگ و برتر اور قدوس و برحق نام کا بول بالا ہے۔ وہ ساری کائنات سے بلند اور بالا ہے، وہ ساری کائنات سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اسی نے اپنے فہم سے سورج کو مشرق کی گود سے نکالا ہے، اسی کے حکم سے چاند کے گلے میں ستاروں کی مالا ہے، اسی کے اشاروں کا پابند شاموں کا دھندلکا اور صبحوں کا اجالا ہے، بلکہ یوں کہ یہ اس کا ہر کام اس قدر حیرت انگیز ہے
کہ ساری کائنات اس کے سامنے سر سگو سر سجود اور سجدہ ریز ہے. واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اندھیروں کو اجالوں میں اور اجالوں کو اندھیروں میں، گرمی کو سردی میں اور سردی کو گرمی میں، تپش کو پالے میں اور پالے کو تپش میں، خوش بختی کو بدبختی میں اور بدبختی کو خوش بختی میں، بلا کو سلامتی میں اور سلامتی کو بلا میں، گلستانوں کو بیابانوں میں اور بیابانوں کو گلستانوں میں، ریگزاروں کو آبشاروں میں اور آبشاروں کو ریگزاروں میں، خزاں کو بہاروں میں اور بہاروں کو خزاں میں، سمندروں کو صحراؤں میں اور صحراؤں کو سمندروں میں تبدیل کر دینے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے. واہ بھائی واہ. لیکن اس کی اپنی ذات اقدس و قدرت کاملہ پر تغیر و تبدل کی کوئی اصطلاح صادق آتی ہے نہ لاگو ہوتی ہے، کیونکہ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ فرسٹ ہے، وہ لاسٹ ہے، وہ بگننگ ہے، وہ اینڈ ہے، وہ شروع ہے، وہ اختتام ہے، وہ آغاز ہے، وہ انجام ہے. وہ تا ابد یکتا ہے، وہ تا ابد یگانا ہے، وہ تا ابد یکساں ہے اور ماندگی سے بیگانہ ہے. وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ ناتوان نہیں ہوتا، وہ حیران نہیں ہوتا، وہ پشیمان نہیں ہوتا، وہ بیمار نہیں ہوتا، وہ نادار نہیں ہوتا، وہ لاغر نہیں ہوتا، وہ لاچار نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی بھی قسم کے مصائب و آلام کا اور تلخی گردش آیام کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ماورائے رنج و ملال ہے، وہ بیگانہ پستی و زوال ہے، وہ بے نظیر و بے مثال ہے، وہ شہنشاہ جاہ و جلال ہے، وہ صاحب قدرت و کمال ہے، وہ مالک ماضی و حال ہے، وہ خالق استقبال ہے، بلکہ وہ خدائے ذوالجلال ہے جو تھکتا ہے نہ کبھی باندھا ہوتا ہے، اونگتا ہے نہ کبھی سوتا ہے. کلام کرو اس قدوس برحق بزرگ و برتر کے عظیم و شان نام کے لیے. واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ. Praise the Lord, praise the Lord. سارے جہانوں کے خدا کی تعریف ہو، سارے جہانوں کے خدا کی تمجید ہو، سارے جہانوں کے خدا کی تعظیم ہو، سارے جہانوں کے خدا کی عزت ہو، سارے جہانوں کے خدا کی پوجا ہو، سارے جہانوں کے خدا کی پرستش ہو، سارے جہانوں کے خدا کی ستائش ہو، سارے جہانوں کے خدا کی بندگی ہو اور سارے جہانوں کے خدا کی عبادت ہو. وادیوں میں لہلہاتا ہوا سبزہ اور سمندروں کا نیلا شفاف پانی، آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اور دھرتی پر بکھرے ہوئے نظارے، آسمان کے دامن سے ٹپکتی ہوئی شبنم اور زمین کے سینے سے ابلتے ہوئے چشمے، آکاش پر امڑتی ہوئی گٹائیں اور ساحلوں کی ٹھنڈی ہوا
ہوائیں، فضاؤں میں چہچہاتے ہوئے پرندے اور جنگلوں میں بھاگتے ہوئے درندے، دریاؤں کی روانیاں اور صحراؤں کی ویرانیاں، اگتا ہوا سورج اور ڈوبتا ہوا چاند اور چٹکتے ہوئے غنچے اور دمکتے ہوئے شگوفے، پھیلا ہوا آسمان اور بچھی ہوئی دھرتی، آسمان کی بلندیاں اور زمین کی پستیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں اور سمندروں کی گہرائیاں، الغرض جو کچھ پوشیدہ اور پنہا ہے، جو کچھ ڈھکا اور چھپا ہے، جو کچھ دائیں اور بائیں ہے، جو کچھ اوپر اور نیچے ہے، جو کچھ آگے اور پیچھے ہے، بائبل کے زندہ خدا کی ملکیت ہے، بائبل کے حقیقی خدا کی ملکیت ہے، بائبل کے حتمی خدا کی ملکیت ہے، بائبل کے لا تبدیل خدا کی ملکیت ہے، اور بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق عظیم ہے، وہ اپنی عظیم و شان قدرت کے ساتھ چیزوں کو عدم سے ہستی میں لاتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو ہستی کی روشن چٹان پر سے گھسیٹ کر نیستی کے تاریک ہولناک اور بھیانک گڑھے میں اتار دیتا ہے، اس انداز سے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں بچتا اور وہ خیال تک میں نہیں آتے۔ وہ تو اپنے قہر کی تو گیانی میں اپنے نورانی فرشتوں کو آسمان کی بلندیوں پر سے زمین کی پستیوں میں گرا دیتا ہے، اور اپنے فضل کی فراوانی میں زمین پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے خاک کے کھلونوں کو آسمان کی بلندیوں پر بلا لیتا ہے۔ وہ ہر ایک ناتوان راست باز کو دہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناتا ہے، اور ہر ایک فروتن صادق کو اپنے ہاتھ کا چمکتا ہوا بالا بناتا ہے۔ وہ بے ٹھکانہ کو ٹھکانہ دیتا ہے، وہ بے گھر کو گھر دیتا ہے، اور حالات کے مارے ہوئے اور تھکے ہارے ہوئے مٹی کے پتلوں کی جولیوں کو برکات سے بھر دیتا ہے۔ وہ لا علاج کو علاج سے، بھوکی جانوں کو اناج سے، اور خاک میں لتڑے ہوا کو تخت و تاج سے نواز دیتا ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس کے فہم کی کوئی انتہا نہیں، اس کی مصلحت عجیب اور اس کی دانائی عظیم ہے، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، اور اس کی نگاہوں میں باطن بھی ظاہر ہے۔ وہ آسمانوں کے آسمان کی خبر رکھتا ہے، اور پاتال کے پاتال پہ نظر رکھتا ہے، اس کے خیالات نہایت عمیق بلکہ فلک الافلاق سے بلند ہے، اور پاتال کے پاتال بھی اس کی مٹھی میں بند ہے، کیونکہ وہ علم و دانش کا، حکمت و دانائی کا، فہم و فطانت کا، عقل و ذہانت کا، خرد و معرفت کا، شعور و آگہی کا، سمجھ و بوجھ کا، اور بصارت و بصیرت کا منبع ہے، مرکز ہے، سر چشمہ ہے، بلکہ بہرے بے قرار ہے۔ فالگیروں کی فالگیری کو، وہ جادوگروں کی جادوگری کو، وہ منتریوں کے منتر کو، وہ سحروں کے سحر کو، اور وہ افسون گروں کی افسون گری کو دیوانگی سے بھی ہے جو سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے علم کے سامنے اقوام عالم کے علماء کی علمیت جہالت سے بھی کمتا
کر جانی جاتی ہے، اور اس کی حکمت کے سامنے قبائل عالم کے حکاموں کی حکمت حماقت سے بھی حقیر سمجھی جاتی ہے۔ وہ گناہ کے عادی عاقلوں کو عقل سے عاری کر دیتا ہے، اور بدی کے شوقین اور برائی کے دل دادا بالغوں کی بلوغت کو بد دماغی سے بھی بدتر گردانتا ہے۔ واہ بھائی واہ، وہ اپنی حکمت کی بہتات کے باعث زمین کے ذرات کو، بارش کے قطرات کو، اڑتے ہوئے بخارات کو، سب کے سب حشرات کو، زمینی حیوانات کو، آسمانی مخلوقات کو، نباتات و جمادات کو، بلکہ تمام موجودات کو آنکھ جھپکنے سے پہلے گن لیتا ہے۔ وہ اپنے فہم کی فراوانی کے باعث ایک ایک کھیت کی، ایک ایک بالی کے ایک ایک دانے کا، ایک ایک گلستان کے ایک ایک پھول کی، ایک ایک پنکھڑی کا، ایک ایک دریا کی، ایک ایک موج کی، ایک ایک بوند کا، ایک ایک غال کے، ایک ایک پرندے کے، ایک ایک پر کا، ایک ایک درخت کی، ایک ایک ٹہنی کے، ایک ایک پتے کا، اور ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کے ایک ایک بال کا حساب رکھتا ہے۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ وہ اپنے علم کی وسعت کے باعث ساون کی پھواروں کا، کوئل کی پکاروں کا، کونجوں کی کتاروں کا، پرکشش نظاروں کا، ٹمٹماتے تاروں کا، تپتے ریگزاروں کا، ٹھنڈی آبشاروں کا، ببروں کی غاروں کا، جنگی شہ سواروں کا، باغیوں کے ناروں کا، اور سارے تھکے ہاروں کا سب سے بڑا رازدان ہے۔ وہ اپنی عقل کی طوالت کے باعث گہرے سمندروں میں اٹھنے والے تلاطم خیز طوفانوں کے نیچے ناچتے ہوئے ایک ایک گرداب سے واقف ہے۔ وہ معجزن دریاؤں کے خاموش کناروں سے سر پٹکتی ہوئی بے قرار امواج کے اضطراب سے واقف ہے۔ وہ سمندروں کے پانیوں کی پیمائش چلو سے کر لیتا ہے، اور زمین کی گرد کو پیمانوں میں بھر لیتا ہے۔ وہ پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کر لیتا ہے، اور ٹیلوں کو ترازو میں تول لیتا ہے۔ وہ بادلوں کو شمار کر لیتا ہے، اور ہواؤں کا وزن ٹھہراتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کی سرحدوں پر سود کھینچتا ہے، اور جنوب و شمال اور مغرب و مشرق کے درمیانی فاصلوں کو ناپ لیتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو اپنی اپنی باری پر چلنا سکھاتا ہے، اور ان کے لیے پورب سے پچھم تک اور اتر سے دکن تک کے راستوں کا تعین فرماتا ہے۔ وہ باد سموم کے آگ اگلتے ہوئے جھونکوں سے بالی کے پیٹ میں پلنے والے اناج کو جلسا دیتا ہے، اور اپنی قہر آلودہ ہوا کے ساتھ پہاڑوں کو موم کی مانند پگھلا دیتا ہے۔ وہ اپنے خزانوں سے پوربا ہوا نکالتا ہے، اور اپنے مخزنوں سے پچھوا ہوا چلاتا ہے۔ وہ صبح و سویرے باد نسیم اور باد صبا کے مست مست جھونکوں کے ہاتھوں نازک نازک غنچوں کے لیے تازگی کا، اور نرم نرم شگوفوں کے لیے شگفتگی کا تحفہ بھیجتا ہے۔ وہ
कौंपलों की कोमलता का, वो कौंपलों की कोमलता का, तितलियों की चंचलता का और फूलों की सुंदरता का खालिक भी है और मालिक भी। वो सावन में कूकती हुई कोयल की मधुर आवाज का और रिमझिम बरसती हुई बारिश की बूंदों के साज का खालिक भी है और मालिक भी। वो वीरान रुतों का संदेशा देने वाली हवा के वरलाप का और खुशबुओं से लदे हुए मौसमों के कदमों की चाप का खालिक भी है और मालिक भी। वो रात के ईवानों में जुगनुओं से रंग भरता है और सुबहों के पतन से शबनम के कतरों को खलक करता है। वो रेंगते हुए सूरज को आसमान की चोटी पर चढ़ना सिखाता है और चमकते हुए चांद को हर रोज घटना और बढ़ना सिखाता है। वो आते जाते हुए लम्हात की, सूरतें बदलते हुए हालात की और आंख मचोली खेलते हुए दिन और रात की रहबरी फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हाँफती हुई हिरनियों को पानी के नालों की और अच्छी अच्छी चरागाहों की राह दिखाता है और बब्बर के भूखे बच्चों को बर वक्त खुराक फराहम फरमाता है। वो फिजा में मौलक उकाबों को बुलंद परवाजियां सिखाता है और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को करीना साजियां सिखाता है। वो नादार चींटी को खाक में से खुराक चुनना सिखाता है और नातवान मकड़ी को शीश मोहल्लों में जाला बुनना सिखाता है। वो सदियों पुराने पेड़ों की बोसीता टहनियों पर लटकती हुई चमगादड़ों को पालता है और कमजोर फाख्ताओं के लिए बाजों से बच निकलने की राह निकालता है। वो दिन डले चिड़ियों को घोंसले का रास्ता दिखाता है और पहाड़ी कौवे के बच्चों को बर वक्त खुराक बहाम पहुंचाता है। वो अपनी कमान में यानी कोसे कज़ा में अपनी कुदरतों के वो रंग भर देता है कि धरती के मुकीमों को दंग कर देता है। कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो जमीन के खजानों का और आसमान के ज़खायर का खालिक भी है और मालिक भी। यानी वो गिरू रंग फलाद फटकड़ी गंधक अबरक शीशे पारे कोयले लोहे तांबे पीतल चांदी और सोने की कौनों का खालिक और मालिक है। वो संगे सुलेमानी और संगे मरमर मांगे और बिल्लार कांच और पुखराज यशब और नीलम शबे चराग और जमुरद अकीक और लाल सुनहरे पत्थर और फिरोजा जबरजद और यमनी संगे सुंबली और याकूत जैसे ग्राम माया और ग्राम कीमत जवाहरात के ज़खायर का खालिक भी है और मालिक भी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो सूरज और चांद और सितारों यानी कहकशा सुरैया जब्बार बिनातुल नाश और मिंतकातुल बरूज सितारों के काफिलों का खालिक भी है और रहनुमा भी। आसमान उसके डर से कांपते और कपकपाते हैं, जमीन उसके खौफ से लरजती और थरथराती है।
کیونکہ وہ آسمانوں کے آسمان پر اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر آسمان کی وسعت اور زمین کی طوالتوں پر حکومت کرتا ہے، کیونکہ آسمانوں کا آسمان اس کا پایہ تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ فی الحقیقت وہ آسمانوں کے آسمان میں نہیں سماتا، لیکن زمین پر کے خاکساروں اور ناتوانوں کو نہیں ڈراتا، نہیں، لیکن وہ اپنے راستے اور سچائی کے عصا کے ساتھ متکبر فرشتگان کی اور زمین پر کے بگڑے ہوئے باشندگان کی عدالت کرتا ہے، اور اس کی عدالت میں صادر فرمائے گئے فیصلوں کو کائنات کی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے عدل و انصاف کی کائنات میں کہیں کوئی مثال نہیں، اور اس کی بادشاہی کا قطعاً خوف زوال نہیں، کیونکہ وہ سب جہانوں کے متنفسین میں سے سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے، اور جہان بھر کے حاکموں، راجا اور بادشاہوں پر شاہ عظیم ہے۔ وہ باطل کے بادشاہوں کو ہیٹ سمجھتا ہے اور تاریکی کے حاکموں کو ناچیز جانتا ہے، وہ گمنڈی اور شہزور شہزادوں کو خلعت شاہی سے محروم کر دیتا ہے اور ان کو چیپڑے پہن کر خاک پر بیٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے، فصیل دار شہروں کی بلند و بالا اور آہنی فصیلوں کو پل بھر میں گرا دیتا ہے اور ان کے فولادی پھاٹکوں کو اپنے قہر کی آگ کے شعلوں میں جلا دیتا ہے، وہ سنگ مرمر کے محلات کو راتوں رات کھنڈرات بنا دیتا ہے اور ان کے رنگین در و دیوار پر موت کے پہرے بٹھا دیتا ہے، وہ شاہانہ حویلیوں کو جائے ملامت و احانت بنا دیتا ہے اور شاہی تماشا گاہوں کو مقام عبرت و حیرت بنا دیتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیونکہ اس کے سامنے قوم ڈھول کی ایک بوند کی مانند اور امتیں ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہے، وہ اپنے قہر و غضب اور غصے کے عالم میں جہان بھر کے سر پھروں کے سر پر خاک ڈالتا ہے اور متکبروں کو ان کے تکبر سمیت، مغروروں کو ان کے غرور سمیت، گمنڈیوں کو ان کے گمنڈ سمیت، شیخی بازوں کو ان کی شیخی سمیت اور خبیثوں کو ان کی خباثت سمیت، منافقوں کو ان کی منافقت سمیت اور شریروں کو ان کی شرارت سمیت پاتال کے پاتال میں اتار دیتا ہے۔ جب ہی تو وہ اپنے سامنے نہ جھکنے والوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، لیکن تم جو خدا من کو ترک کرتے، یعنی تم جو اپنی مرضی کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، اپنی مرضی کے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہو، لیکن تم جو خدا من کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ میں نے عرض کیا یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 65واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 712 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ عالم
बाला पर से, यानी आसमानों के आसमान पर से मुकर्रब और मुक़द्दस कुदसी की आवाज आ रही है। सुनिए, यूहन्ना आरफ फरमाते हैं, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। यीशु मसीह का जिंदगी बख्श मुकाशफा, उसका 14वां बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत मुकद्दस, सफ़ा नंबर 252 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। आइए उसकी अदालत के सामने जाने की तैयारी करें। कैसे? बदिलो जान उसकी इबादत करें, बदिलो जान उसकी बंदगी करें, बदिलो जान उसकी सिताइश करें, बदिलो जान उसकी तमजीद करें, और बदिलो जान उसकी परस्तश करें। नबी की आवाज को बगौर सुन लीजिए और पल्ले बांध लीजिए। अहले ज़मीन, अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी को नारा मारो। नबी की आवाज को, नबी की आवाज को बगौर सुनिए और पल्ले बांध लीजिए। अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी को नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और अगर आपने बखुशी उसकी इबादत न की तो फिर आपको उसकी अदालत का सामना करना पड़ेगा और आप आकर गंधक की भट्टी बजाएंगे। अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ज़बूर नंबर 100 की तलावत सफ़ा नंबर 586 पर से मैंने आपके सामने करने का इस्तेहकाक पाया है। सिर्फ बाइबल के जिंदा खुदा की इबादत करो, सिर्फ बाइबल के हकीकी खुदा की इबादत करो, सिर्फ बाइबल के हतमी खुदा की इबादत करो, सिर्फ बाइबल के ला तब्दील खुदा की इबादत करो और सिर्फ बाइबल के अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की इबादत करो, जो यीशु मसीह में होकर उतर आया और अपने पाक रूह के वसीला से बनी आदम को अपनी फर्जंदियत का हक देने का वादा फरमाता और अपने साथ अबदियत और कामलियत में दाखिले का ऐद करता है। वही हकीकी इबादत का, बंदगी का, पूजा का और परस्तश का हकदार है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।